अलम यअतिकुम नबउल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, क्या उन्हें नहीं पहुंची इत्तला उन कौमों की जो उनसे पहले हो गुजरी हैं। कौमी नूह अलैहिस्सलाम की कौम, व आद व समूद, और आद और कौम समूद, जिनके तफसीली हालात हम सूरतुल अराफ में पढ़ चुके हैं और सूरह हूद के अंदर। वल्लज़ीन मिन बादिहिम, और जो उनके बाद आए। ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, उन्हें कोई नहीं जानता सवाए अल्लाह के। यानी कई एक अंबिया इकराम और उनकी कौमों का जिक्र कुरान हकीम में आया, लेकिन ज़्यादातर का नहीं आया जो अल्लाह ताला के इल्म में है। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी कि जिनमें कोई ना कोई डर सुनाने वाला ना आया हो। हर उम्मत में कोई ना कोई पैगंबर आया, लेकिन चंद एक का जिक्र आया। कुरान में सिर्फ 25 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का जिक्र खैर आया है बाय नेम, और उनमें से भी आलमोस्ट 7 अंबिया हैं जिनके हालात ज़िंदगी और उनकी कौमों से मुतल्लिक वाक़यात तफसील के साथ आए हैं। बाकी का सिर्फ इजमालन जिक्र हुआ है। उनमें से 3 जो हैं वो प्री अब्राहिमिक हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। और 3 आप समझ लें पोस्ट इब्राहिमिक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, शुआइब अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। वो तो आलमोस्ट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना बनता है। ये 6 हो गए, और साथ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनके हालात व वाक़यात आए, बाकियों का इजमालन जिक्र आया। जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, उन तमाम कौमों के पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए। फरद्दू अयदियहुम फी अफवाहिहिम, तो उन्होंने तमस्खुर उड़ाने के लिए अपने हाथों को अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। यानी हैरानगी के साथ, पता उनको भी था इस दावत हक का, उसके बावजूद किसी का मजाक उड़ाने के लिए कि ये कौन सी बातें हो रही हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया ये उनका एटीट्यूड हुआ करता था। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिह, कि हम तो बेशक उसका इनकार करते हैं कि जिसके साथ तुम मबूस किए गए, जो पैगंबरों को दिया गया, हम उनकी रसालत का भी और उनकी तरफ आने वाली किताबों का, वही का भी इनकार करते हैं। व इन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और बेशक जिस दावत की तरफ तुम हमें बुला रहे हो, हम इसके मामले में शक में मुब्तला हैं। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हारी बात के अंदर कोई वजन हो। अच्छा, इस तरह का जुमला तो कोई भी बोल देता है कि जी कोई बात में वजन नहीं है। भाई जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी कोई वजन है या नहीं, किसी के बारे में खाम खा इस तरह की स्टेटमेंट पास कर देना। तो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मुखालिफिन जानबूझ के इस तरह की हरकत किया करते थे। क़ालत रुसुलुहुम, तो इसके जवाब में जो कौमों के रसूल हैं वो कहा करते थे, अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, क्या तुम उस हस्ती के बारे में, उस अल्लाह के बारे में शक कर रहे हो कि जो आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाने वाला है। यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, जो बुलाता है तुम्हें इस तरफ कि वो बख्श दे तुम्हें और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। व युअख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा, और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर के लिए मोहलत दे। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। अच्छा, ये तमाम अंबिया के जवाब में उनके मुखालिफिन ने यही बात की कि तुम तो नहीं हो मगर हमारे ही जैसे इंसान। अब ये आयत बेसिकली ये बताने के लिए थी कि अल्लाह ताला ने इंसानों में ही पैगंबरों को मबूस किया, और उनके मुखालिफिन भी ये समझते थे कि ये हमारी तरफ जो मबूस हुए ये हमारी स्पीशीज से हैं, यानी इंसान है। उसके बावजूद इसको वो ऐब बना के पेश करते थे कि तुम तो नहीं हो मगर हमारी तरह इंसान, यानी फिर क्या हो। तो नबी इस्लाम के केस में वो बातें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं इस पैगंबर के ऊपर नाजिल होते,
پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، اب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے۔ اور یہ یقینی بات تھی کہ اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا، ان سب نے یہ کہنا تھا فرشتے ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، انہیں تو ان تکلیفوں سے گزرنا ہی نہیں پڑتا جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تو کوئی انسان ہی پیغمبر اللہ بنا کے بھیجتا۔ تو مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا، یہ اعتراض اس کیس میں بھی ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ایڈریس کیا اور اس اعتراض کو لے لیا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انسان ہی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے آئیڈیل انسانوں کو ہی بنانا ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں جو بریلوی مکتب کے لوگ ہیں، ہم بھی ان کا حصہ رہے کافی عرصہ، وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی نشانی ہے نبی کو بشر کہنا، یعنی ان کو اس میں سے یہ نظر آیا۔ اب یہ بات تو درست ہے، جملہ بھی درست ہے، لیکن جو اس کو رخ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی کے مقابلے پہ جو جملہ بولا کہ حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جملہ تو تمہارا درست ہے لیکن اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم میرے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہاں پہ بھی وہ اپنے عقیدے کی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کا شیوا تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھیں کیا آپ نبی کو بشر نہیں مانتے؟ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرح ہے یا نہیں ہے۔ کون مرتبے میں انبیاء کرام کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن اسپیشی میں وہ انسان ہی ہے۔ ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا، جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے، جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں، سارے انسانوں والے معاملات، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، لیکن یہ اس کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بشر مان لیا نا تو گویا کہ عیب ہے۔ نعوذ باللہ، عیب کہاں سے ہے؟ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح اسپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا انہوں نے۔ ادروائز اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی، انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے، وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے 2 صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے، 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی، اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے، اور ایک بیٹی فاطمہ اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا۔ پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے، اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں۔ دوسری طرف فقر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا، پھر اگلے مہینے کا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر۔ فاقہ بھی دیکھا، اور ام عائشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ علیہ کہ وفات تک یہ حالت رہی ہے۔ تو فقر کی زندگی، یعنی انسان دنیا میں آسائش کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے، تکلیف کی زندگی گزری ہے، دکھ الگ سے پہنچے ہیں، اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے۔ 13 سالہ مکی دور تکلیف سے اور پھپتیاں کستے ہیں کفار، ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اوجڑی رکھی جاتی ہے، آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لہان کیا جاتا ہے، طائف میں بھی کیا جاتا ہے، اور مدینے کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے۔ 2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے، 3 میں احد، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی،
8 میں پھر فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین، اور 9 میں غزوہ تبوک، اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے، اتنے لمبے لمبے سفر ہیں، کوئی آپ کو سکون کا نبی الاسلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا، تکلیف سے عبارت ہے، فاقوں سے، بھوک سے، غم سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فضیلت کا معیار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے، جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں۔ بیماری ایک ہے، وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بشر ہیں، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے، اور یہ بشریت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا تو مرتبہ کام کرنا پڑ جائے گا، لہذا کم از کم کو نور ہے۔ اے بشر کا تو ویسے ہی لبادہ اڑا ہوا تھا۔ انکار دونوں نے کر دیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے۔ تو اب دیکھیں، جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے، تو نورانی مخلوق ہے۔ لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی، نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی، الٹا نبی الاسلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ بھی کہہ دیں میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اسپیشی میری بھی انسانوں والی ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ تم تو نہیں ہو مگر انسان ہماری طرح کے، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، اور تمہارا مقصد یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے، ان بتوں کی عبادت سے، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو۔ اب اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ ہماری طرح کے انسان ہو، چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو، اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آرڈر دنیا میں چلے، جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے کیا ہیں، قالت لہم رسلہم، تو اس کے جواب میں تمام رسول اپنی قوموں سے یہی کہا کرتے تھے، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی ان کو چن لیتا ہے۔ یعنی ہم پہ احسان یہ ہے کہ ہے تو ہم انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بنایا۔ اب یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جواب میں یہ کہتے کہ نہیں ہم تو انسان نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے جو اعتراض کیا ہوا تھا وہ اعتراض ویلڈ تھا، لیکن وہ اعتراض نہیں تھا، وہی تو اسٹرینتھ ہے انبیاء کی کہ وہ انسان ہونے کی وجہ سے ہی تو باقی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اگر انسان نہ ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی آپ کو کیا پتا کہ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو کس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، تم تو ہے ہی فرشتے ہو، نہ تمہاری بیوی نہ تمہارے بچے، یہ تو ہم بھگت رہے ہیں نا بیوی بچوں کی تکلیف۔ تو پھر انہوں نے یہ والی گالیاں نکالنی تھی انبیاء کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی گالیوں سے بچانے کے لیے یہ کام کیا کہ بھئی یہ آئیڈیل ہے سچویشن کہ انسان ہی ہوں گے، اب جو تم نے بھونکنا ہے وہ بھونک لو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو نہیں سکتا تھا، سب سے آئیڈیل یہی تھا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی روشن دلیل، کوئی معجزہ لے آئیں جو تم ڈیمانڈ کرتے ہو، الا باذن اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کوئی ہمیں اذن کسی معاملے میں دے دے۔ یعنی وہ جب کافروں نے اعتراض کیا نا کہ روشن کوئی معجزہ پیش کرو، تو تمام انبیاء یہ کہتے تھے معجزات تو ہمارے قبضے قدرت میں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر تمام انبیاء کا یہ حال ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ قرآن کا خلاصہ ہی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں انبیاء کرام کے مقابلے پہ، اور جو انہوں نے عقائد ان کے بارے میں کلیم کیے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں، جب چاہیں یہ کر دیں،
جب چاہیں وہ کر دیں. یہاں تو تمام انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کافروں کو جواب دیتے ہوئے, اب ہونا تو چاہیے تھا, یہ موقع تھا نا, یہ پیڑ پڑا تھا نا, کہتے ہیں میچ پہ ہے. کافر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, اگر اتنے سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. تو آگے تو جواب میں ہونا چاہیے تھا کہ ہم تمہاری طرح کے انسان نہیں, لو جو کہو گے وہ کر کے دکھائیں گے. یہ تو نہیں یہ بات آ رہی. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھی واقعی ہم انسان ہیں, لیکن اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ وحی نازل ہوئی, اس چیز نے ہمیں ممتاز کیا تم سے. لیکن یہ یاد رکھنا, وحی کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم خود کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. اللہ جب چاہے گا معجزہ ظاہر کر دے گا. یہ سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. وَمَا لَنَا اللہ نتوکل علی اللہ, اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا, کہ جب اس نے ہمیں دکھائے ہیں کامیابی کے راستے. ولنصبرن علی ما آذیتمونا, اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکلیفوں کے اوپر جو تم ہمیں دیتے ہو. یہ انبیاء کرام کی ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ تو بابوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ جی وہ نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے, اپنے دشمنوں کو برباد کر دیتے تھے. یہاں تو انبیاء کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح کے, سوائے ایک فرق ہے کہ ہم پہ وحی نازل ہوئی, معجزہ ہم خود سے دکھا کو نہیں سکتے, اور جو تم ہمیں تکلیفیں دیتے ہو اس پہ ہم صبر ہی کریں گے. اب ہونا تو چاہیے کہ جواب میں ہوتا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسا نہیں ہوتا. اور توکل کرنے والوں کو اسی پر, اللہ پر توکل کرنا چاہیے. وقال الذين كفروا لرسلهم, اب اس کے جواب میں تمام کافر اپنے اپنے رسولوں سے کہا کرتے تھے لنخرجنکم من ارضنا, کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. دیکھ لیں گے سب کچھ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی تو مکہ چھوڑنا پڑا ہے نا. تو یہ اوورآل سائیکی انسانیت کی یہی رہی ہے. ان آیات کے ذریعے نبی علیہ السلام کی بھی ڈھارس بندھائی جاتی تھی, آپ کے ساتھیوں کی بھی, کہ آپ لوگ جو دعوت لے کے آئے ہیں اس کے بعد ان سٹیجز سے آپ کو گزرنا پڑے گا. یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. او لتعودن فی ملتنا, یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ. یعنی جس دین کے اوپر ہمارے آباء و اجداد ہیں تم بھی وہی دین اڈاپٹ کر لو. ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں اہل ایمان اسپیسیفکلی, وہ تو ظاہر کفر سے اسلام کی طرف گئے ہوتے ہیں. تو ان کو یہی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں مجبور کریں گے کہ دوبارہ تم آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر اسی فرقے میں واپس آ جاؤ جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ, تو پھر تمام انبیاء کے کیس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم ان نبیوں کی طرف وحی کرتے تھے. ربہم, ان کے رب کی طرف سے, لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ, کہ ضرور جو ظالم ہیں آپ کے دشمن یہ ہلاک کر دیے جائیں گے. آپ نے اس حوالے سے کوئی ٹینشن نہیں لینی. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, اور ان کے مرنے کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں سکونت دیں گے. یعنی فرعونی جب ڈبوئے گئے ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل کے ہاتھ حکومت آ گئی ہے. اسی طریقے سے غزوہ بدر اور احد اور خندق کے اندر جب مشرکین عرب ڈبوئے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی فتح مکہ کے ذریعے حکومت مسلمانوں کے پاس آئی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ, اور یہ جو کامیابی کا وعدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے حضور پیش ہونے سے ڈرا اور میری دھمکی سے ڈرا. یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ وعدہ ہے. وَاسْتَفْتَحُوا, اور رسولوں نے جب دعا کی فتح کے لیے اللہ کے حضور. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور نامراد ہو گئے ہر قسم کے سرکش اور حق سے اناد کرنے والے منکر حق لوگ, اللہ نے تباہ و برباد کر دیے.
من ورائہ جہنم، اب ان کی نامرادی یہ ہے کہ ان کے لیے اب ہے جہنم، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو پلایا جائے گا اس جہنم میں خون اور پیپ کا پانی، والعیاذ باللہ تعالی، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ بڑی مشکل سے ہی گھونٹ لیں گے اس کا اور حلق سے وہ نیچے نہیں اترے گا، ظاہر ہے بدبو بھی، گرم بھی اور تعفن والی چیز، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر عذاب یہ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور انہیں موت نہیں آئے گی۔ جو سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا، آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت تمہیں نہیں آنی، والعیاذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد ان کے لیے پیچھے ایک بہت بڑا دردناک سخت ترین عذاب بھی ان کا انتظار کر رہا ہے، وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین۔ مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح، وہ راکھ کے ڈھیر کی مانند ہے کہ جسے ہوا اڑا رہی ہوتی ہے، فی یوم عاصف، آندھی کے روز، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ ان اعمال میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی اگر دنیا میں کوئی انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے ہیں نا، قیامت کے دن وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا میں شرک کیا ہوا ہے، تو شرک کی وجہ سے نیک اعمال بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے۔ اگر کوئی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کرتا ہے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس نے کوئی نیکی کے کام بھی کیے ہوئے ہیں، تو دنیا میں اسے اجر ملے گا، آخرت میں اللہ کے حضور راکھ کا ڈھیر ہے۔ سورۃ الفرقان میں تو یہاں تک آیا کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے قیامت کے دن اور انہیں بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، جیسے وہ فٹ بال کو ہٹ لگائی جاتی ہے نا، اور وہ گیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے قیامت والے دن، کسی عمل کے اوپر یہ قدرت نہیں پا سکیں گے کہ اللہ کے حضور اس عمل کو پیش کر سکے، وہ دنیا میں ان کو اجر مل گیا۔ اور اس میں کوئی کافر نہیں، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ریاکاری کرنے والے کے لیے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ بتا، میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی اور زندگی دی، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا؟ تو میرا اللہ شہید سے زیادہ تو کوئی اکڑ کے بات ہی نہیں کر سکتا، وہ کہے گا یا اللہ جان تھی نا، دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے۔ سخی کہے گا اے اللہ مجھے جہاں جہاں پتا چلا نا کہ تیری راہ میں خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا ہے، میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی مگر یہ کہ اس جگہ خرچ ضرور کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا میں تجھے اس کا اجر مل چکا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمارا نا قیامت کے دن وہ اپنے کسی عمل کے اوپر قدرت نہیں پا سکیں گے، کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے، ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ریاکار ہیں، دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عالم دین کو اٹھائے گا، قرآن کے عالم کو، قاری کو، وہ کہے گا یا اللہ میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور دنیا میں تیری تعریف بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تیرے نام کو دمیں لگا کے اشتہاروں کے اوپر پرنٹ بھی کیا جاتا تھا، تو دنیا سے اجر لے چکا، اب میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، انہیں اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا، اس صحیح مسلم کی حدیث سے ایک خطرناک رزلٹ نکلتا ہے کہ فرشتوں نے ان تینوں کو سخی، شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوا ہوگا۔ بظاہر وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے تھے،
فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا، لیکن اللہ نے 0 سے ملٹیپلائی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے نامہ مال لکھے بھی جا رہے ہیں نا، یہ ایک جسٹ تسلی کے لیے کہ نامہ مال نوٹ ہو گئے، ورنہ تو قیامت الدین جب فرشتے پیش کرتے تو کہتے ہیں کہ یہ ریاکار ہے یا اللہ، تو اس لیے 0 سے ملٹیپلائی ہو چکا ہے۔ نہیں، فرشتوں نے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کیا۔ تو الٹیمیٹلی انسان بظاہر فرشتوں کو بھی دھوکہ دے لے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ نماز، روزہ اور صدقہ۔ قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور ہے وہ غریبوں کے اوپر صدقہ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یہ شرک بن گیا، کیوں؟ غیر اللہ کی نیت ہوگی انہیں خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال کے اوپر غور و تفکر کرتے رہنا چاہیے، کہیں اس میں ریاکاری کی کوئی ملاوٹ تو شامل نہیں ہوگی، بار بار اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی، چھپا کے کیا۔ ویسے اعلانیہ صدقہ کرنے کا بھی قرآن میں حکم ہے، لیکن وہ اس موقع کے اوپر جہاں اعلانیہ اپیل ہو تاکہ باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہو۔ عام حالت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعلانیہ صدقہ کرنا ہے، عام حالت میں یہ ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، بائیں کو خبر نہ ہو۔ ہاں، جہاں اوپنلی اس قسم کی اپیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے عمل کرنے سے باقی لوگوں کے لیے ترغیب ہوگی تو آپ کر سکتے ہیں، ویسے اس میں بھی بچا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی جب اعلانیہ اپیل ہو تو آپ اپنے نام سے نہ دیں، کسی اور سے دلواتے ہیں، اعلانیہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا نام پوشیدہ بھی ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں، میں یعنی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنے آپریشن ہماری طرف سے کر دینے ہیں۔ جو بندہ آپریشن کروا رہا ہوتا ہے نا، اسے نہیں پتا ہوتا کہ کس کے پیسوں سے اس کا آپریشن ہو رہا ہے، اور وہ شخص چاہتا بھی نہیں کہ میرے بارے میں کوئی خبر ہو کہ میں نے فلاں کا آپریشن کروایا، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بندہ آمنے سامنے آ جائے تو وہ کبھی اس طرح کا کوئی جذبہ پیدا ہو گیا اس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے۔ حسن بصری کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ واقعی اگر کسی شخص کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کی نیکی ضائع ہونے کا خدشہ ہے ریاکاری کی وجہ سے، تو وہ واقعی چھپانے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی اپنی نیکی کو ظاہر نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیے گا، بعض اوقات شیطان جو ہے نا انسان کو دوسری طرف بھی لگا دیتا ہے۔ وہ یہ کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا جی لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، اچھا جی مسجد میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا 5 وقت جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے۔ اب یہ شیطان دوسری طرف سے حملہ کر رہا ہے۔ جہاں حکم آ جائے گا نا وہاں باقی سارے کے سارے معاملات اٹھ جائیں گے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اس نے مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہے، اعلانیہ ہی پڑھنی ہے، بھلے اسے لوگ نیکوکار کہیں۔ اگر وہ اس خدشے سے پیچھے رہ گیا تو شیطان نے دوسری طرف سے اس کے اوپر وار کر دیا۔ وہاں پہ سنت کی پرائورٹی ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی پرائورٹی ہے۔ وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، الا یہ کہ کسی کو جان کا خوف ہے، اسی طریقے سے بارش ہے، سخت سردیاں ہیں، نکلنے میں تردد ہے، وہ ایک الگ چیز، لیکن عمومی کوئی ایسا عمل نہیں بنا سکتا مرد کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ اب یہ دیکھیں شیطان کس طریقے سے جی بس داڑھی اس لیے نہیں، لوگ پھر نیک کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی داڑھی نبی علیہ السلام نے بھی باہر ہی رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی وہ فلانے بزرگ تھی، ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی اندر داڑھی تھی۔ بھئی نبی علیہ السلام کی اندر داڑھی نہیں تھی، نہ آپ نے کسی کو کہا کہ داڑھی اندر رکھنی ہے، داڑھی باہر ہی رکھنی ہے بھائی، اللہ نے اسے باہر اگایا ہوا ہے۔ اب یہ کہنا کہ داڑھی والے یہ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہے، وہ اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے آپ دین کو تو نہیں ٹیلر میڈ کر سکتے۔ آپ نے دین کے اوپر اسی طریقے سے اعلانیہ چلنا ہے۔
جو چیز چھپانے والی ہے وہ تو چھپائی جا سکتی ہے، جو اعلانی ہے وہ اعلانی ہے، اور اسلام کی کمیونٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی نے تو بڑی عجیب بات حضور سے پوچھ لی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہماری بالکل نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک ایسی آزمائش آتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کر دیتا ہے اور وہ تعریف ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر تعریف کسے بری لگے گی؟ تو کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے دنیا میں۔ اگر تمہاری نیت نہیں نہ ریاکاری کی اور کسی نے آپ کی تعریف کر دی، پھر آپ کا کام ہے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے ہے سب کچھ۔ لیکن یہ جو تعریف ہو رہی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کسی کی اس طرح کی تعریف منہ پہ کرنے سے منع بھی فرمایا، سوائے اس کے کہ کہیں واقعی جینون کوئی ضرورت پڑ جائے۔ وہ نبی علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کرام کی تعریف کر دیا کرتے تھے، کئی صحابہ کی آپ نے اعلانیہ تعریف کی ہے۔ امیر الامت کہا، صحیح بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ ابن جرح کو، تو اعلانیہ آپ نے کہا، اعلانیہ ایک مجلس میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دی ہے، تو وہ اعلانیہ ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھار اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے انہوں نے اس کے بعد کوئی جنتیوں والے کام کرنے چھوڑ نہیں دیے۔ ویسے جسے ٹکٹ مل جائے تو اسے تو موجے مارنی چاہیے۔ حضرت عثمان کو تو حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے، اس کے بعد تو ایٹ لیسٹ ان کی لاٹری نکل آئی تھی، ان کو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبرستان جاتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کی حالت کیوں ایسی ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی، اور جو ادھر پھنس گیا وہ اگلی منازل میں پھنستا چلا جائے گا۔ اچھا، کسی سیانے نے حضرت عثمان کو یہ نہیں کہا اس وقت کہ حضرت آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، میری تو بڑی خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسی حدیث ملے کہ کسی صحابی کو اس طرح کی آخرت اورینٹڈ باتیں کرنے پہ دوسرا بندہ یہ کہے کہ حضرت تسی طرح نہ اس طرح نہیں گلاں کرو، تسی تو بخشے بخشائے ہو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تابعین کی بھی اتنی ٹریننگ ہوئی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اس موقع پہ یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ آگے سے پھر اور باتیں سننی پڑ جائیں گی۔ ویسے اگر یہ ہو جاتا نا تو جو فتویٰ آگے سے نکلتا نا وہ ہمارے بڑے کام کا ہوتا۔ یہ میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی اس طرح کی بات نکلی ہوتی کہ جب لوگ اپنی فکر آخرت کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں تو تابعین ان کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ لوگ جو ہے نا وہ بخشے بخشائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہوا بھی ہے حضرت عمر بن عاص کے کیس میں، جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث ہے، جب وہ موت کے وقت دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا کہتا ہے حضرت آپ تو نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے، آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی ہوئی ہے اور اتنی فتوحات اللہ نے آپ کے ذریعے کی ہیں اور نبی علیہ السلام کا آپ کو قرب رہا ہے، تو آپ کے لیے تو یہ رونے کا موقع ہے۔ تو وہ تو انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی بتائی کہ پہلے یہ تھا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی خیر والا معاملہ فرمائے۔ اور مسند احمد میں تو الفاظ ہیں کہ ان کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ جن کاموں کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے تیری نافرمانی کی، اور افسوس جو تو نے کام ہمیں منع کیے تھے وہی کام ہم کرتے رہے۔ اب دیکھیں یہ یعنی ان لوگوں کے حق میں تو میں کہوں گا عاجزی ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ جو لوگ واقعی جنت کے حقدار تھے وہ بھی اپنے معاملات کے اندر ڈرا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں کتنی ٹریننگ تھی کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتا تھا۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کر بھی دی نا صحابہ نے، بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام رات کا اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو قرآن میں آیات نازل ہو گئی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دے، جس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ہی بدل دیا، تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی۔ حضور کی فضیلت چھین لی۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ اکرام حضور کو فضیلت کے طور پہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو امن دے دیا۔
آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، اجتہادی خطائیں، وہ گناہ نہیں ہوتی ہیں، یہ الگ سے ایک بحث ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے نا، اس میں ہر نبی کہے گا کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء سے ہو کر جب عیسیٰ ابن مریم کے پاس لوگ جائیں گے نا، وہ کہیں گے آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہوئی ہیں۔ لے جی، عیسیٰ ابن مریم وہی جملے بولیں گے، اور یہ حدیث شفاعت ہے، یہ بھی نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی۔ تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے حضور سجدے میں گروں گا، اور جتنا عرصہ اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور جو کلمات مجھے اللہ اس وقت سکھائے گا میں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد کروں گا، اور جب سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد سوال کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اور یہ حدیث شفاعت اس طریقے سے آگے چلتی ہے۔ وہاں پہ بھی عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے جس کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ دیکھیں وہی الفاظ جو قرآن میں آیا، اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا، اور ترجمہ کیا کیا، ترجمہ کر کے باقی سب کو کافر ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ باقیوں نے تو ترجمہ وہی والا کیا ہوا تھا، ان کا جی دیکھو جی یہ تو گستاخ رسول ہیں سارے، ترجمہ خود الٹ کیا، ٹھیک ہے، اور باقیوں کو گستاخ رسول بنا دیا۔ جو فضیلت تھی نبی علیہ السلام کی، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب صحابہ کرام یہ کہتے تھے نا یا رسول اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے اجتہادی معاف کر دی ہیں، تو آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھ پر اتنا انعام کیا؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ صحابہ کرام کو بھی اگر کوئی کہتا نا کہ آپ تو جنت کا ٹکٹ پا چکے ہیں رسول اللہ سے، تو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام بھی وہی جواب دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے دیا تھا کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہ بنے کہ جس نے ہمیں دنیا ہی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی ہے؟ تو یہی جواب انہوں نے دینا تھا، انہوں نے تو اپنے نبی کی پیروی کرنی تھی، انہوں نے پکڑ کے ترجمہ چینج کر دیا۔ خیر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہمارے استاد غلام رسول سعیدی صاحب پہ، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں جب یہ حدیث آئی نا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ عبادت میں اتنا کیوں مشقت والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کی ہیں، تو حضور علیہ السلام آگے سے کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ جب یہ حدیث آئی نا تو غلام رسول سعیدی صاحب نے پھر اس پہ اپنے فرقے کے بزرگ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے رد کے اوپر صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں۔ ان کا خدا کے لیے یہ آپ نے کون سی عظمت رسول بنا دی ہے۔ اور جب انہوں نے ان سے اختلاف کیا بعد میں خیر انہوں نے پھر قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اس وقت تک تو انہوں نے تفسیر نہیں لکھی تھی، وہ اسی پہ خوش تھے کہ میں مسلم شریف ہی مکمل کر لوں، ظاہر ہے وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے، پھر انہیں بیماریاں بھی کافی ساری تھیں، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، پھر اللہ نے توفیق دی، پھر انہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی، اس میں بھی انہوں نے بحث کی اس مسئلے میں۔ آپ دیکھیں انہوں نے ایک آیت کے ترجمے میں بخاری مسلم کی روشنی سے اختلاف رائے کیا کہ آپ نبی سے فضیلت چھین رہے ہیں جو صحابہ کرام اعلانیہ حضور کو کہا کرتے تھے، اور آپ نے ترجمہ ہی بدل دیا ہے کہ تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کی خطائیں۔ اتنی موٹی کتاب ایٹ لیسٹ 1200 صفحوں کی غلام رسول سعیدی صاحب کے خلاف ایک بریلوی عالم نے لکھ دی کہ اس بندے نے جو ہے نا وہ حق کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس بیچارے نے تو چند صفحے لکھے، اتنی موٹی کتاب ان کے خلاف آئی۔ اور یہ میں کتاب بھی آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ آلموسٹ آج سے کم از کم 25-30 سال پہلے ان کے خلاف کتاب آ چکی بھی تھی۔ یعنی یہ لوگ ہیں جنہیں آپ قرآن پیش کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آگے سے آپ کے اوپر ہی گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قرآن کی آیت پیش کرتے ہوئے ڈرے کہ یہ کہیں مجھے گستاخ نہ کہہ دے، تو سرکار وہ مسلمان تو گیا۔ یعنی اگر کوئی مجھے آیت پیش کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اسے آیت سنائی تو یہ آگے سے میرے اوپر ہی فتویٰ لگا دے گا، قرآن کا انکار کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں تو مومن کوئی نہیں ہوں جی۔ مومن تو وہ ہوگا کہ اسے آیت اور حدیث بتائی جائے اور وہ کہ سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ کفار کے جو اعمال ہیں
خواہ وہ کافر ہوں یا کلمہ گو کافر یا مشرک ہوں، وہ اپنے اعمال کے اوپر کوئی بھی قدرت نہیں پا سکیں گے۔ قیامت کے دن وہ راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے دور کی بڑی گمراہی کہ کوئی شخص دنیا میں محنت بھی کرتا رہے اور آخرت میں اس کے اعمال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو مقصد کے ساتھ۔ یہ قرآن کے لیے بھی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ حق مطلب پرپسفل، با مقصد۔ حق کا ایک مطلب سچائی بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب اس کا با مقصد۔ تو ہم نے آسمان اور زمین کو کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہے تو تم نافرمانوں کو ہلاک کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان مخلوق کو تباہ و برباد کر کے اس کی جگہ کوئی اوبیڈینٹ مخلوق لے آئے۔ آلریڈی مخلوق موجود ہے فرشتوں کی فارم میں، اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ہی ایسی بنائی ہے۔ اس طرح کی مخلوق تو اللہ کے پاس پہلے موجود تھی، اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور ایسی مخلوق کو لے کے آئے گا کہ جو گناہ کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس میں سے رزلٹ یہ نکال دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم گناہ کریں، جتنے زیادہ کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوب گناہ کریں، اینڈ پہ معافی مانگیں اور اللہ کو خوش کرتے ہیں۔ اب یہ تو بتانے کا مقصد نہیں تھا یار، اللہ کے بندو، یہ بتانے کا مقصد تھا کہ انسان وہ مخلوق ہے جس سے گناہ ہوں گے، 100% کوئی گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا، غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس میں تسلی تھی کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر کبھی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع لانا ہے، ٹینشن نہیں لینی، اللہ نے انسان کو بنائی ایسا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ ہے اپنے گناہ پہ اڑنا نہیں ہے اور مسلسل کوشش کرنی ہے حق پہ چلنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ورنہ اس طرح کی بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں ہدایت، وہ فرشتوں کو تو اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھنے فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے، جنت جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے، چاہے تو حق کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی روش اختیار کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو راستہ دکھا دیا، اب مرضی ہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو دنیا میں کمزور لوگ تھے نا، جو پیچھے چلنے والے لوگ تھے، وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے جن کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ بے شک ہم تو تمہاری ہی پیروی کرنے والے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے کم کر سکتے ہو؟ آج کے دن ہمیں بچا سکتے ہو؟ دیکھو دنیا میں تو تم تھانے کچہریوں میں ہمارے پیچھے ہماری ضمانتیں کراتے پھرتے تھے، کہیں پہ پیسہ لگا کے، کہیں پہ سفارش لگا کے دنیا میں ہماری مدد کرتے تھے، اور تمہارے پیچھے ہم نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ یہ وہ سردار ہیں جو وقت کے پیغمبروں کی دعوت کو چلنے نہیں دیتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ سب کچھ فراڈ ہے، نعوذ باللہ، تم ہمارے پیچھے چلو۔ یہ سرداری کے چکر میں انبیاء، ان کو کوئی لینا دینا نہیں تمہارے آخرت کے معاملات کے ساتھ، یہ تو چاہتے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دیں، جو ہم پہلے سن چکے۔
تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ قیامت قائم ہو گئی، جہنم کا فیصلہ ہو گیا، یہ سب جہنم میں پہنچ کے اب جہنم میں جا کے وہ اپنے سرداروں سے، اپنے بزرگ بابوں سے کہیں گے کہ حضرت دنیا میں تو آپ کہتے تھے ہمارے سلسلے میں آ جاؤ تو آپ کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے، دنیا میں تو انبیاء کرام کے راستے کی بجائے آپ نے ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے لگایا تھا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر کوئی کہتا نہیں میں مذاق اڑا رہا ہوں تو ان سے بھی پوچھ لیں، یہ بھی مانیں گے اس بات کو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں آیت ہے، تو آپ پکا سا منہ بنا کے نا کسی بریلوی سے پوچھیں کہ قیامت والے دن اشرف علی تھانوی اور اس کے ماننے والے ایک دوسرے پہ لعنتیں نہیں بھیج رہے ہوں گے کہ کاش تو نے تھانوی رسول اللہ وہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ہم تیرا دفاع کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہ پہنچتے؟ تو بریلوی کہیں گے بالکل ایسے ہوگا۔ انہیں کہیں کہ آپ ذرا چشتی رسول اللہ بھی فٹ کر لیں، تو وہاں پھر آئیں بائیں شائیں شروع کر دیں گے۔ ایکچولی یہ مانتے ہیں، یہ آپ کو تو کہہ رہے ہوتے ہیں کافروں کے بارے میں آیات ہیں، لیکن یہ مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں مان رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ذرا ان کو نا کرے دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جب کہیں گے نا کہ آج کوئی ہمارے عذاب میں سے تھوڑا بہت کم کر دو، تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو ہم دنیا میں تمہاری رہنمائی کرتے۔ یعنی وہ بات اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ ٹونٹ کے طور پہ اللہ کے اوپر نہیں ڈال رہے، یہ ریئل بات کر رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں دنیا میں ہدایت دے دیتا، ہمارے برے کرتوتوں اور ہٹ درمی کے باوجود کان سے پکڑ کے ہمیں انبیاء کے پیچھے چلا دیتا نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے۔ اصل میں ہم شیطان کے راستے پہ چلے، اب اللہ تعالیٰ زبردستی اگر کرتا تو ہم بھی آج ہدایت پہ ہوتے۔ تو یہی تو مقدمہ ہے، یہ تو پورے قرآن کے اندر درجنوں جگہ آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات طے پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر یہی کچھ اللہ نے کرنا ہوتا تو انبیاء کرام کو پتھر پڑتے، انبیاء کرام شہید ہوتے، انبیاء کرام تکلیفیں اٹھاتے، وہ اپنی فیملیز کی مصیبتوں سے گزرتے۔ یہ تو آپ نے آخرت ارن کرنی ہے، کمانی ہے۔ یہ رسولوں کا مقدمہ، کتابوں کا مقدمہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت نہیں دینی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا وہ نبی کا چچا ہو کر بھی ابو لہب کفر کی موت مر جائے گا، اور جو کوشش کرے گا وہ اتنی دور سے سلمان فارسی اٹھ کے اتنے مذاہب کو بدلتا ہوا اینڈ پہ نبی الاسلام کا غلام بن جائے گا۔ یہ تو مسئلہ ہے کوشش کا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا اس طرح کی جتنی آیات قرآن میں آتی ہے نا ان کو آپ نے اللہ کا کلپ نہیں کاٹنا، کلپ ویسے کاٹا جا سکتا ہے، اب یہ ایک آیت میں سے کلپ کٹتا ہے کہ ان بیچاروں کا تو قصور ہی نہیں، وہ تو اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ دیکھو اگر اللہ ہمیں دنیا میں ہدایت دیتا نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔ مراد یہ کہ سارا قصور اللہ کا نکال دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، اور نہ وہ نکال رہے ہیں اللہ کا قصور، وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں زبردستی اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہوتی نا، ہماری ہٹ درمی کو اگنور کیا ہوتا، گھول کے ہدایت ہمیں پلا دی ہوتی نا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے تو ہدایت دی تھی۔ سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھے، جہنمیوں کا بھی ذکر ہے، جنتیوں کا بھی ذکر ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر ہے۔ وہاں پہ فرشتے کیا پوچھتے ہیں جہنمیوں سے، کیا تمہارے پاس کوئی رسول آیا تھا؟ وہ سب کے سب کہتے ہیں ہاں رسول تو آیا تھا، لیکن کیا کریں ہمارے لیے تو عذاب کا وعدہ پورا ہو کے ہی رہنا تھا، ہم نے اپنی مرضی سے اپنے انبیاء کا انکار کیا اور ہم نے کہا کہ تمہیں کوئی وحی نہیں دی گئی، ہم یہ انکار کرتے رہے۔ دیکھیں ادھر ہی باقی لوگوں کو سمجھ آتی تھی۔ اگر کوئی کہنا یہ اتنی مشکل ڈاکٹرن ہے جو انٹلیکچوئلز کو سمجھ آتی ہے تو مجھے بتائیں ابو جہل جو ابو الحکم تھا، جو وہاں بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا، اسے حکمت کا باپ کہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے والا جو معاملہ تھا صحابہ کرام کا، اس سے پہلے جب اس نے اسلام کا انکار کیا تو ابو جہل کہلایا، پہلے ابو الحکم تھا۔ اسے بات نہیں سمجھ آ رہی، اور وہ آپس میں سردار جب باتیں کرتے تھے، عمر سیریز میں انہوں نے فلمائی ہیں،
ان کے جو اپنے غلام ہیں حضرت یاسر اور سمیہ اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر، ان کو تو بات سمجھ آ گئی ہے. وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، وہ تو ہے بھی غلام تھے. جو بات غلاموں کو سمجھ آ رہی ہے سرداروں کو نہیں سمجھ آ رہی. جناب سرداروں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، بس وہ ہٹ درمی پہ اپنی چودراہٹ کو قائم رکھے ہوئے. اور دیکھیں وہ کس لیول تک چودراہٹ گئی ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود غزوہ بدر میں ابو جہل کے سینے پہ چڑھے ہیں، جب وہ دو نوجوان لڑکوں نے بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کیا، زخمی کیا، تو ابھی وہ اس کی سانسیں باقی تھی. تو عبداللہ ابن مسعود جب چڑھے ہیں تو اس نے کیا کہا کہ تم بہت بڑے عرب کے سردار کے اوپر سوار ہوئے ہو، کیسی سواری ہے یہ، اور میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا، پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. ادھر بھی دیکھو وہ اس رسی کا بل نہیں کھلا. تو یہاں پہ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہوں گے نا، وہ جھوٹ نہیں باندھ رہے ہیں، بیسیکلی وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا. اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو ہم نے تمہیں کیا سکھانا تھا. یہ وہی بات ہے کہ نہ اسی قرآن حدیث پڑھیا نہ ساڑھے بزرگاں نے پڑھیا، میں تو انہوں کہ بچوں دسنا سیجے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ساڑھے وڈے بھی وہی بزرگاں کی کتاباں پڑھ دے رہے تو ہم نے بھی آپ کو یہی کچھ سکھانا تھا. بہرحال جی یہ دنیا میں اس طرح کی باتیں پڑھ کے اس کا مزہ لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی ذرا ایک تصور میں دیکھیں کہ یہ آخرت میں لوگ جہنم میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیشہ کی جہنم ان کا مقدر ہو چکی ہے. اس طرح کی میٹنگیں وہاں کرنے سے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی امت جہنم میں ڈالی جائے گی وہ اپنے بڑوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اللہ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو دگنا عذاب دے. سورۃ الاحزاب کے بھی اینڈ میں ہی ہے کہ اللہ ہمارے بڑوں کو بزرگوں کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے. لو، کیونکہ جو تم لوگ تھے تم بھی تو اپنے آنے والوں کے پیشوا ثابت ہوئے تھے نا. اگر تمہارے بزرگ بابے تمہیں گمراہ کر گئے تو تم بھی تو آگے لیگیسی لے کے چلے ہو نا. تمہارے ماننے والے بھی تو دیکھیں نا کس طرح علماء کے اتنے لمبے لمبے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ جب ہم مریں گے تو ہمارے شاگرد بھی اتنے لمبے نام لیں. وہ بچے بچونگڑے جو ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھے، آج میں دیکھتا ہوں تو ان کے اشتہاروں میں نا ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے استاذ العلماء. ہمیں ان کا بچپن نہیں پتا ہے مدرسے میں کیا کچھ کرتے رہے اور کرواتے رہے. تو آج استاذ العلماء لکھا ہوتا ہے تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا واقعی یار وہ دیکھو، مطلب ایک وقت تھا کہ یہ خود مطلب علماء کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، آج استاذ العلماء بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کافر کہیں گے سردار کہ اگر اللہ ہمیں زبردستی ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے ہی دیتے. سواء علینا، تو دیکھو آج تو برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، خواہ ہم گھبرائیں یا صبر کریں. ما لنا من محیص، آج ہمارے لیے کوئی رائے فرار نہیں ہے. تو یہ چاہے صبر کرو چاہے چیخو پکار کرو، نہ تو ہم ادھر سے نکل سکتے ہیں نہ تمہیں یہاں سے نکال سکتے ہیں.